अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज कुरम एजेंसी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पारा चनार से पेशावर जाने वाला और पेशावर से पारा चनार आने वाला मुसाफिर काफ़िला, जिसमें तकरीबन 200 के करीब गाड़ियाँ थी, उन पर लोअर कुरम में आज फायरिंग कर दी गई और मुसल्लह अफराद की जानिब से ये अंधाधुंध दोनों इतराफ़ से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अब तक जो सरकारी आदाद शुमार सामने आए हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया ने आदाद शुमार दिए हैं, KP हुकूमत ने दिए हैं, उसके मुताबिक 38 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं। 23 लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो ज़ख्मी हैं और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला KP, वज़ीर दाखिला और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात इस वाक़े की मज़म्मत कर रही हैं। पाकिस्तान में जो अमन आमा का मसला है, अब से 2 दिन पहले एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, उसमें बहुत से अहम फ़ैसले लिए गए थे, लेकिन इन वाक़यात का होना यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं, पाकिस्तान में जो अमन का क़याम है, उसको पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के इस नासूर के ख़िलाफ़ यकजा है। इस वाक़े से मुतालिक आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ऑब्वियसली काबिल मज़म्मत है, जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात ना हो, करना क्या होगा हुकूमत को, रियासत को, आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में जो शोर है, एक तो मुज़ाकरात का है और ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जो अली अमीन के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बानी PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, धमकियां देने वालों से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अदालत में मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अदालत जैसा कहेगी वैसा हम इस पे अमल करेंगे और अदालत की इजाज़त के बग़ैर या बग़ैर इजाज़त के किसी को जलसा जुलूस या एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप जहाँ हैं वहीं एहतजाज करें, इस्लामाबाद में एहतजाज करना क्यों ज़रूरी है, वज़ीर दाखिला ने यह पैगाम दिया है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। ये मुज़ाकरात की बेल मंडे चढ़ेगी। 20 नवंबर को फिर से हम देखेंगे कि PTI निकलती है, मज़ामत होती है, एक नया शोर शराबा होगा। हमें सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका। इरशाद साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या, यकीनी तौर पे दिल छलनी है और जितनी मज़म्मत की जाए कम है। 38 लोग जान से चले गए और गए भी मुसाफिर। ये वाक़यात कैसे रुकेंगे, इन मसाइल का हल क्या है, करना क्या होगा? अब्बास साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है, 38 कीमती जानों का यूं ज़िया, ये बहुत बड़ा हादसा है, कौम को झंझोड़ने वाला है। इससे पहले कल जो वाक़या हुआ बन्नू में कि 12 सिक्योरिटी के लोग जो हैं, 10 फ़ौजी थे, पाक फ़ौज से ताल्लुक़ था, 2 FC थे, वो हुआ। इससे पहले वाक़यात क्वेटा में भी हो चुके हैं। तो अगर ये वाक़यात भी हमारी कौमी क़यादत को, सियासी क़यादत को, सियासी, फ़ौजी, अदालती, सारी जो स्टेक होल्डर हैं इस रियासत के, उनको इकट्ठा नहीं करती और इकट्ठा करके कोई लाइन ऑफ एक्शन तय करने में मदद नहीं देती, तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई इख्तलाफ राय किसी को हो ही नहीं सकता कि ये कौमी वहदत पर हमला है, कौमी सलामती पर हमला है, रियासत पर हमला है, अवाम को बददिल करने की, मायूस करने की एक संजीदा कोशिश है। दुश्मन जो है वो बड़ा क्लियर है, उसके नज़दीक सारे पाकिस्तानी जो हैं, वो ख़ास सिविलियन हों, नॉन सिविलियन हों, वो अपोजिशन के हों, हुकूमत के हों, आम शहरी हों, वो पाकिस्तानी हैं और दुश्मनी पाकिस्तान से है। वो दुश्मनी पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के इदारों से भुगत रहे हैं। हम हैं जो तकसीम हुए हैं और आपस में अपनी जो लड़ाइयाँ हैं, छोटी मोटी सियासी लड़ाइयाँ हैं, मसलकी लड़ाइयाँ हैं, दूसरी हैं, वो लड़ रहे हैं और होश ही नहीं है कि जी ये सब कुछ जो है टारगेट करने वाले ना ये देख रहे हैं कि अगला किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, ना ये देख रहे हैं किस सूबे से ताल्लुक़ रखता है, न ये देख रहे हैं ये हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखता है, ना ये देख रहे हैं ये पुलिस से ताल्लुक़ रखता है, FC से ताल्लुक़ रखता है, किसी और इदारे से। वो तो सिर्फ पाकिस्तानी टारगेट कर रहे हैं। तो ये वो वक्त होता है जब कौम
قوم تو متحد ہے، قوم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کلیئر ہے، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کنفیوز ہے. تو اب اس کنفیوژن سے ان کو نکلنا چاہیے، اور ترجیح اول ملک کا امن ہونا چاہیے. یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ ثانوی ہیں. ملک میں امن ہوگا، ملک کی سلامتی محفوظ ہوگی، ملک متحد ہوگا، ملک ترقی بھی کرے گا، اور یہ سارے جو مزے ہمارے سٹیک ہولڈر لے رہے ہیں قومی وسائل کے، ان سے وہ مزے بھی لیتے رہیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہونا چاہیے جس پر ساری اختلافات، سارے مسائل بھلا کر، جس طرح اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، نیشنل الیکشن پلان بنا، اس پہ سارے متحد ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ جو روز کے واقعات ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے. ایک دفعہ تو کافی، یعنی 90% تک امن قائم ہو گیا تھا نا. تو اب بھی وہی اسی کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لینا چاہیے. ہمایوں صاحب، 38 لوگ جان سے چلے گئے، بہت سے زخمی ہیں. کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، بنیادی طور پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کریں. آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے محرکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے، اس سے زیادہ افسوسناک، دل خراش واقعہ نہیں ہو سکتا. یہ جس طریقے سے بعض جگہوں پہ لوگوں کو بسوں سے نکال کے پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا اس قسم کا واقعہ جہاں پہ جب اگر لوگ ٹریول کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی بھی سویلین ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے اوپر بے دریغ بغیر سوچے سمجھے گولیاں چلائی جاتی ہیں، اور نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہے کون نہیں ہے، کمبیٹنٹ ہے، سویلینز ہیں، سب کو مارا جاتا ہے. یہ مطلب اس کے آپ جتنی بھی آپ اس کو برا بھلا کہیں، اس کے خلاف بات کریں، میرے خیال میں وہ کم ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جیسے واقعوں کے خلاف سب کو اکٹھا ہو کر جانا چاہیے. اور ہم لوگوں نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے بہت دفعہ ہم لوگوں نے وہ اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ کیا ہے. سوال ایک اٹھتا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم اپنے پاسٹ میں جاتے ہیں، اور اس قسم کے 7-8 دفعہ ہم لوگوں نے آپریشنز کیے ہیں، ان کا عارضی طور پہ ہمیں ضرور فائدہ ہوا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہوا، ہم دوبارہ اسکوائر 1 کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہم کہتے ہیں سٹیج 1 یا ٹائپ 1 ڈپلومیسی ہوتی ہے، ایک ٹائپ 2 ڈپلومیسی ہوتی ہے. ٹائپ 1 ڈپلومیسی نارملی ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں، اور آپ یہ ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ان کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ سم ون جو لیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں، ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، ان کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہوتا، ان کی کوئی کنٹری نہیں ہوتی، دے ریبیلیس ہوتے ہیں. سٹیج 2 ڈپلومیسی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ناٹ ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی ان کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ٹیبل پہ لے کر آتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں. کیونکہ جو جنرلی طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں آپ ڈائریکٹ آپریشن کریں، ہیڈ آن ان کے ساتھ جائیں اور ان کو ماریں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی ایک خاص جگہ پر ہے تو آپ ان کو وہاں سے ایلیمنیٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، کس جگہ پہ، ان کا بھیس اور آپ کے عوام کا بھیس ایک جیسا ہوتا ہے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، تو آپ اگر ان کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں تو پھر آپ کی سب سے زیادہ جو آپ کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کیا انفارمیشن دے رہے ہیں، ان کی موومنٹس کے اوپر. اس میں یہ ہمیشہ انفلٹریٹ ہوتا ہے، دونوں طرف سے کیا ہوتا ہے، لیکن انفلٹریٹ کیا ہوتا ہے، اور اس چیزیں پہ آپ اس کو پریونشن پہ لے کر جا سکتے ہیں، اور جہاں جہاں ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب اس میں ہمایوں صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، ان پرنسپل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کا پولیٹیکل حل کی بھی کوشش ہونی چاہیے. آپریشنز ہوئے جو کائنیٹک ڈومین ہے اس میں فورسز نے اپنی کارروائیاں کی، جو نان کائنیٹک تھی اس میں جو سول گورنمنٹس نے کام کرنے تھے وہ کچھ ادھورے رہ گئے. آئی ڈی پیز کا میٹر ہو،
اور دیگر معاملات ہوں, مدارس کے بچوں کے رجسٹریشن ہو, ایک ڈیبیٹ بہت ڈیٹیل ہے لیکن افسوسناک واقعہ ہے. مذاکرات تعطل کا شکار ہیں یا محسن نقوی صاحب کے بقول کے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں؟ آپ کی جماعت کے پاس کیا لیڈ ہے, کیا انفارمیشن ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی ڈیڈ لاک ہے یا مذاکرات کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن کہ مطلب میں نہ تو اس کمیٹی میں ہوں جس کو ان چیزوں کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. ہماری انفارمیشن بھی ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہے. فی الحال مجھے نہیں معلوم کہ نیگوسیشنز یا مذاکرات جو ہے وہ ختم ہوئے یا نہیں ختم ہوئے. آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چینل ہمیشہ اوپن ہوتا ہے, اس طرح کی جگہوں پہ کوئی نہ کوئی چینل اوپن ہوتا ہے. ہمایوں صاحب, اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں مذاکرات میں, آپ دھمکیاں دے کے آپ بنوانا چاہتے ہیں اپنی باتیں. دیکھیں اس طرح ہے, لیٹ می ری فریز اٹ. جب حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ 10 دن کے لیے اس چیز کو مؤخر کر دو تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. اس وقت یہاں پہ دونوں طرف سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جب آپ کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے ہوتے ہیں. اچھا, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں جو اسٹرانگر پوزیشن پہ ہے ان ٹرمز آف جس کے ہاتھ پاور ہے, اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم آپ کو 10 دن کا کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 دن مؤخر کر دو, اس کے بدلے میں ہم یہ سٹیپس لے رہے ہیں. اچھا, سٹیپس ہم کیا لے رہے ہیں؟ سٹیپس کوئی بڑے سٹیپس نہیں ہیں. آپ جو اس وقت ہمارے لحاظ سے پولیٹیکل قیدی ہیں, اچھا ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں CRP 497 سب کلوز 1 کے تحت کی بیل کوالیفائی ہوتی ہے, یا ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے 9 مئی کے لحاظ سے بہت سارے کیسز ختم ہو گئے, آپ ان کو بیل دلا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیسز ختم کر دیں, آپ ان کو بیل دلا دیں. دس ول بی دا فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ٹوورڈز دیم. ٹھیک ہے, اور آپ اس کے بعد پھر کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. آپ یہ اعلان کر دیں کہ 24 کی بجائے میں 31 کو یہ کروں گا, تو آپ اس کو 7 دن آپ ہم یہ کر رہے ہیں اور ان کو چھوڑ رہے ہیں. مطلب لیٹس سے اگر 20 کو یا 19 کو بات ہوئی ہے تو آج کے دن آپ 8-10 لوگوں کو بیل پہ. ہمایوں صاحب, یہی بنیادی سوال ہے نا کہ دیکھیں 10 دن کا تو آج خود بات کی گئی کہ 10 دن کے لیے اس کو مؤخر کریں. اب ایک آفر حکومت نے اوبویسلی اس کے, اگر حکومت ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس کے اگینسٹ کوئی آفر تو رکھی ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت, مجھے نہیں معلوم. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جانب سے اپروچ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر ٹیبل پہ آپ لوگ آ گئے ہیں تو ٹیبل میں معاملہ حل کرنے کی اپروچ میں کوئی مسئلہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ حکومت کو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹس پٹ لائک دس, حکومت کے اوپر زیادہ برڈن ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیفیوز کرے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, ان کے اوپر برڈن یہ نہیں ہے کہ برڈن تحریک انصاف کے اوپر نہیں ہے, ان کے اوپر بھی اتنا ہی برڈن ہے, لیکن چونکہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہے وہ حکومت ہے, بغیر لائسنس کے ہے لیکن بیٹھا ہوا اسٹیئرنگ پہ, تو اس کے اوپر زیادہ وہ آ جاتی ہے کہ وہ بریک, گاڑی کو آہستہ کرے, بریک لگائے. اس کے بعد اگلے بندے کو کہے کہ چلو یار تم تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو, میں تمہیں ابھی اتار دیتا ہوں, یا میں تمہارے ساتھ ابھی بات کر لیتا ہوں, لیکن فی الحال صبر. ہمایوں صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے, وہ جو ڈوز بھی ہوں گے, ہاکس بھی ہوں گے. حکومت میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک فریق سنجیدگی سے آپ سے بات کر رہا ہے, دوسرا فریق کچھ رکاوٹیں ڈال رہا ہو. اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے اور آپ اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھیں. دیکھیں اس طرح ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں نا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ریموو کرنا, یہ ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے. ٹربل شوٹنگ کو آپ نے ایک ایک کر کے ریموو کرنا ہوتا ہے. ہم جب بیان سنتے ہیں, ایک طرف خواجہ آصف کچھ کہتے ہیں, وہاں پہ کوئی اور کچھ کہتا ہے, محسن نقوی کچھ اور کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, تو
हमें भी तो अब देखें ना, ये सारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ये सारे वो हैं, और इनमें खाली हुकूमत के नुमाइंदे नहीं, इसमें बात ऐसे भी हैं जो मतलब हुकूमत का में है लेकिन वो हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, ठीक है, लेकिन दे आर इन अ पावरफुल पोजीशन। तो अब उसमें समझ नहीं आती, हमें भी समझ नहीं आती क्या है, चूंकि हम लोग ऑलरेडी दीवार के साथ लगे हुए हैं, तो मेरे पास पीछे हटने की ज्यादा जगह नहीं है। मैं ऑलरेडी, वो कहते हैं ना, हम पे इल्जाम तो वैसे भी ऐसे ही से ही, ठीक है। तो मैं अच्छा, तो ये ठीक, ये क्लियर, आपका पॉइंट आ गया। अब ये फरमाएं कि अगर आप वही रास्ता है कि एहतजाज के लिए आपने कॉल फाइनल है, लोग अब ज़्यादा तादाद में, खातिर खा तादाद में लोग अगर आप नहीं निकाल सकते, जिस तरह माजी में ये हुआ है, और लीडरशिप गिरफ़्तार हो जाती है या कारकुन जो हैं क्रैकडाउन वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद तो आपको अंदाज़ा है कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा, कितनी मायूसी होगी, और जो कुछ इस वक्त आपको हुकूमत ऑफ़र कर रही है फिर वो इतना भी ऑफ़र करने के लिए तैयार नहीं होगी। देखिए, इस तरह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ गेज करते हैं अगले आदमी के रिस्पॉन्स से। अच्छा, जब मैं एहतजाज करने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे टाइम पे ये लोग एहतजाज करने आए थे, लॉन्ग मार्च करने आए थे, सब कुछ कहे थे, आपने देखा गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स क्या था? चिल थी गवर्नमेंट, आओ भाई इधर आ जाओ, किधर बैठना है, इधर बैठना है, बैठ जाओ, जो करना है कर लो, सब कुछ कर लो, एंड नोबडी स्टॉप देम। सो दैट मींस हमें उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा था कि भाई जो कराची से निकलेगा वो 1 या 2 बोगियों से ज्यादा नहीं निकाल सकता, जो लाहौर से निकलेंगे वो सिर्फ स्टेज भर दें तो वो भी बड़ी बात है, लेकिन जो असल ग्राउंड में जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो मौलाना साहब के साथ हैं, तो उन चीज के लिहाज से आप गेज करके अपना वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी एक स्ट्रेंथ है जो कि आप उसके लिए इतनी अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि यार यहाँ से आएंगे। फिर आपने लाहौर में भी लोगों को कर दिया, पूरे पंजाब में कर दिया, हर तरफ से वो कर दिया, और मतलब कंटेनर हर तरफ आ गए, पूरे पाकिस्तान में कंटेनर नहीं, लेकिन वो हुकूमत ये कहती है कि वो किसी खौफ की वजह से नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, लोगों की अमलाक को महफूज करने के लिए, आम शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए कुछ करते हैं ताकि कोई तोड़ फोड़ ना हो, आके कोई नुकसान ना हो लोगों को, कारोबार का। देखिए, आप डू यू बाय दैट थिंग? मेरा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ये बाय नहीं करती कि ये कंटेनर लगाना जो होता है ये आप लोगों को रोकने के लिए या लोगों को महफूज करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, ना मैं किसी के घर की तरफ जा रहा हूँ, ना मैं किसी की इमारत की, प्राइवेट लोग जो है उनके साथ मेरा कुछ है, मैं तो गवर्नमेंट के सामने एहतजाज कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ वो नहीं कर रहा हूँ। और अगर एक आंसू गैस ना गिरे तो एक पत्ता नहीं टूटेगा। देखिए, अगेन वही वाली बात है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारे एक्शन के बेसिस पे, उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे मैं आपका रिएक्शन देख रहा हूँ। फिर जब आप एक्शन करेंगे, आंसू गैस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ पे मैं अपना एक्शन या रिएक्शन दिखाऊंगा, तो वो चीज दोनों तरफ से होती है। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि ये कह देना, एटलीस्ट मेरा इंटेलेक्चुअल जो स्टैंडर्ड है वो ये बाय नहीं करता कि ये अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, ये अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टॉप करने के लिए। उमैया साहब ये बताइए, एक दस्तावेज़ के मुताबिक 81 करोड़ रुपया आपका जो 5 अक्टूबर का अली अमीन गंडापुर साहब का एहतजाज था उस पर ख़र्चा आया। अब चीफ सेक्रेटरी KPK को वज़ारत दाखिला ने लिख दिया है कि इस एहतजाज के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल ना हो, हुकूमती वसाइल, हुकूमती लोग इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप निकल रहे हो KP से और वहीं KP पुलिस ही मज़ामत कर रही हो आपके लिए? देखिए, इस तरह मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव निकल रहा हो, देखिए एक चीज़ है, मैं KP पुलिस के कोई 5-10 हज़ार बंदे लेकर आता हूँ और वो सबसे आगे रखता हूँ, आई थिंक दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग। लेकिन अगर मैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव निकल रहा हूँ और मेरे साथ 15-20 बंदे जो मेरी हिफाजत के लिए होते हैं, आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल जारी होती है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है, उसमें 30, 40, 15, 20 लोग होते हैं। अगर मैं सिर्फ उन्हीं के साथ लेकर जा रहा हूँ और वो साइडों पर हैं, वो फ्रंट पे नहीं है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहे, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फेयर एनफ, मैं उस तक फेयर वो कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है, मैं ये देखता हूँ कि हुकूमत वक्त जो है ना, वो अपनी मशीनरी यूज़ कर रही है कि वो
ایک اسٹیٹ کا جو ایک حصہ ہے اس اسٹیٹ کے اس ایک حصے کو آئسولیٹ کر رہی ہے, خندق کھود رہی ہے, اس خندق کو وہ کر رہی ہے, تو پھر میں اس خندق کو بھرنے کے لیے میں کہوں گا کہ یار میں ٹریول کر رہا ہوں, میرے آگے راستہ خراب ہے, اس راستے کو ٹھیک کر دو. یہاں تک میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ میں اپنی پولیس کو کہوں کہ تم فیڈرل کی پولیس کے اوپر آنسو گیس کرو, یا فیڈرل کی پولیس اپنی پولیس کو کہے کہ تم کے پی کی پولیس کے اوپر آنسو گیس کرو, یہ غلط ہے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. بہت شکریہ ہمایوں میمن صاحب آپ کے وقت کا, آپ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, گزشتہ روز بھی اور اس سے پہلے بھی ہم جب یہ ہفتے کا آغاز ہوا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ مذاکرات کا جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ خوشائند ہے, پیش رفت. کم از کم میز پہ آئیں گے تو کچھ تو, ظاہر انسان جب آمنے سامنے آ کے بات کرتا ہے تو کرٹسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کیونکہ آج مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے آئی نہیں ہے, آج پھر ملاقات نہیں ہوئی, کوئی آنیاں جانیاں نظر آئی نہیں ہیں. اب آنیاں جانیاں ہوئی ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگلے 24 گھنٹے میں, جس طرح ہمایوں میمن صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بیک ڈور چینل ایکٹیو ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں, وہ ایکٹیو ہے, کوئی نتیجہ نکل آئے گا, یا اب یہ معاملہ جو ہے وہ دونوں جانب سے شدت پکڑے گا اور لوگ نکلیں گے اور یہاں سے مزاحمت ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میری تو خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے, اور ملک کا مفاد بھی ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے, مذاکرات کی طرف آئیں دونوں فریق, مفاہمت کی طرف آئیں, اتحاد, اتفاق, قومی یکجہتی, یگانگت کا یہ تقاضا ہے. بندے خواہ 10 نکلیں یا 1000 نکلیں, آپ کنٹینر لگائیں گے, آپ روکیں گے, پولیس کی توانائیاں ضائع کریں گے, اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی, جو ظاہر ہے نہ ریاست کے حق میں ہے, نہ قوم کے حق میں ہے, نہ ملک کے حق میں ہے. تو یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. پرامن احتجاج اور چیز ہوتی ہے, اور اس طرح کے احتجاج جو ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتے ہیں. تو اس لیے میری تو اب بھی خواہش ہوگی کہ مذاکرات اگر ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اگر ختم ہو گئے بحال ہونے چاہیے. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی, اور خاص طور پر یہ جو واقعات 2 ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں, تو ان کا تو تقاضا ہی سبق سیکھنا چاہیے. بالکل. سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے ہمیں جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, بہت شکریہ عفنان صاحب آپ کا. عفنان صاحب, محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. خواجہ آصف صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے تھرو مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی ڈیڈ لاک ہے, تعطل ہے, یا مذاکرات ختم ہو چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو ان کی خواہش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں, وہ تو نہیں ہو رہے جہاں تک میرے پاس نیوز ہے. حکومت جو ہے وہ تو پہلے بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار تھی, وہ ابھی بھی تیار ہے. تو وہ حکومتی لیول پہ اگر کوئی یہ بات کرنے کی ان کی خواہش ہوگی تو اس کو ہم انٹرٹین کریں گے. نہیں, یہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا, جو اب تک کی اطلاعات ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, تو اس میں ظاہر بات ہے کہ دوسرا فریق جو ہے, اپوزیشن جو ہے, وہ تو آپ کو دے گی کہ یہ جو احتجاج ہے یہ نہ ہو. آپ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے اس کے جواب میں کیا آفر ہوا, کیا سی بی ایم ہوں گے جس کے بعد یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, ہماری طرف سے تو یہ بات ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ معاملہ ڈیفیوز ہو, اور جو ہے وہ بار بار یہ احتجاج کی کال, اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور ہماری طرف سے تو یہ کوشش رہی ہے, مگر دیکھیں کوئی ان ریزنیبل ڈیمانڈ اگر کوئی کرے گا کہ جی مطلب کہ ہمیں جیل سے باہر نکال دیا جائے, اور ہمیں کورٹ میں آپ کے کیسز لگے ہوئے ہیں, جو آپ کے کورٹ میں کیسز آپ کے ڈیسائیڈ ہوں گے اس کے حساب سے معاملہ چلایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو باقی معاملات ہیں, وہ اگر کسی نے کوئی پولیٹیکل سٹرگل کرنی ہے, وہ اس ملک میں پہلے بھی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, ابھی بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے. لیکن کوئی ایکسٹرا جو آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو انٹرٹین کرنا, وہ ہم نہیں کر سکتے,
یہ ضرور ہم اگر کوئی ان کی جائز بات ہے تو ان کو ہم انٹرٹین کر لیں گے. ہم نے ابھی آپ دیکھ لیں کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ باہر آئی ہیں اور وہ بالکل آزاد گھوم رہی ہیں, کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لیکن یہ کوئی انریزنیبل اگر ڈیمانڈ ہو کہ جی ہمیں مطلب وزیر اعظم بنا دیا جائے, یعنی یک طرفہ طور پر اپوزیشن جو ہے اپنا احتجاج ختم کر دے, اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرے, یہی کافی ہے ان کے لیے, اور آپ کی شرائط پر مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں حکومت کی شرائط؟ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ فورمز موجود ہیں, نیشنل اسمبلی موجود ہے, سینٹ موجود ہے, اس کی کمیٹیز موجود ہیں. آپ نے کوئی اسپیشل کمیٹی بنانی ہے وہ اس پہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی سینئر لیڈر جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم بات چیت سے معاملات حل کرنا ہمیں آتے ہیں, ہم نے ماضی میں کیے بھی ہیں. مگر کیونکہ دوسری طرف سے اگر بچکانہ قسم کی کیا کہتے ہیں معاملات آ جائیں یا کوئی ایسی ڈیمانڈز آ جائیں تو پھر اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن کا کہتے تھے نا کہ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں, آپ کو یاد ہوگا, تو ہم تو تب بھی جب کمیٹی بنی تھی تو ہم ایگری کر گئے تھے ڈیٹ کے اوپر, مگر اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی انہوں نے پھر اس سے مکر گئے اور پھر دوبارہ حالات جو ان کو خراب کیا گیا. تو جو یہ خواہش ہے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں ورنہ یہ ملک ہی نہ بچے یا یہ ملک ٹوٹ جائے, یہ کوئی بڑی انریزنیبل قسم کے معاملات ہیں, اس کو انٹرٹین تو کوئی بھی نہیں کرے گا. عفنان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے. پرائم منسٹر نے ایپیکس کمیٹی میں بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے کی موجودگی میں کہا, لیکن یہ جو پچھلے 2 دنوں میں غیر معمولی ملاقاتیں ہوئیں علی امین گنڈا پور بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, کیا یہ مذاکرات کے کوئی میسیجنگ اس سلسلے کی کڑی نہیں تھی؟ اس دوران حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے؟ دیکھیں ہم اس وقت اگر کوئی مذاکرات اگر کوئی آفیشیل مذاکرات ہوں گے نا تو وہ کوئی کمیٹی فارمیشن ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. اس کے علاوہ اگر کوئی ان آفیشیل کسی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ چینل کھلا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس طرح معاملات چلائے جائیں گے. آپ ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے, آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جو وہ 3 مہینے والا معاملہ تھا اس میں کمیٹیز بن کے ادھر مذاکرات ہوئے تھے. ہم تو پہلے دن سے تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. بھی کوئی اور ڈیمانڈز ہیں اس کو بھی ہم دیکھنے کے لیے, اگر کوئی معاملہ ہو ریزنیبل ہو. لیکن آپ حکومت کی عام ٹوسٹنگ نہیں کر سکتے, آپ حکومت سے کو بلیک میل نہیں. اپوزیشن اور کیا کرے گی عفنان صاحب؟ اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے. آپ اپوزیشن میں تھے, آپ نے پی ڈی ایم بنا لی, آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت گرا دی, بانی پی ٹی آئی کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. ابھی اگر اپوزیشن احتجاج نہیں کرے گی یا آپ کا بازو نہیں مروڑے گی تو وہ اچھے بچے بن کے تو انہوں نے پھر کیا سیاست کرنی ہے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ احتجاج نہ کریں. انہوں نے اسلام آباد میں بھی جلسہ کیا, انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا. ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ نہ کریں, لیکن ہم یہ نہیں آپ کو کسی کو الاؤ کر سکتے کہ وہ ایس سی او کا سمٹ ہو رہا اور وہ آ کے کہے گی ہم ایس سی او کا سمٹ نہیں ہونے دیں گے, یا ڈی چوک کو بند کر دیں گے, یا پورے اسلام آباد کو مفلوج, اسلام آباد پنڈی کو مفلوج کر دیں گے. یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس سے ماحول خراب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات اور خراب ہوتے ہیں. ہم نے بھی دیکھیں نا, ہم نے جو ہے وہ جلسے کیے, ہم اپنے پورے پاکستان سے لوگ لے کے آئے, لیکن پرامن طریقے سے ہم ڈسپرس ہو گئے. ہم نے اسٹیٹ کی فنکشن کو روکا نہیں. تو وہ اگر کرنا چاہے وہ ان کا رائٹ ہے, وہ اگر اپنے لوگوں کو, لیکن کیونکہ ان کی ایک ہسٹری تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ یہ ماضی میں اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں, چاہے وہ 9 مئی ہو یا یہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو, پی ٹی وی پہ حملہ ہو, اور بہت سارے معاملات تھے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں. عفنان صاحب, یہ تو پی ٹی آئی تو اور طرح کی جماعت ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے. آپ نے مل جل کر وزیر اعظم کا انتخاب کیا, صدر کا انتخاب کیا, چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا. اب ان کو بھی شکایات ہیں کہ جی آپ جو وعدہ کرتے ہیں, پنجاب میں آپ کا معاہدہ ہوا, وہ گورنر بھی کہتے ہیں پنجاب کے گورنر معاہدہ پر عمل نہیں ہوا, حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں, بلاول بھٹو کہتے ہیں. اس کے بعد یہ 26ویں آئینی ترمیم میں بہت بڑا کنٹریبیوشن پیپلز پارٹی کا بلاول صاحب کا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے. آپ نے 6 کینالز نکالنی ہیں دریائے سندھ سے
اور سندھ اور بلوچستان اس سے متاثر ہوگا. ان کا پانی کا جو معاملہ ہے آپ نے بغیر پوچھے وہ قانون سازی کر لی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود بھی اپوزیشن تو درکنار اپنی اتحادیوں کے ساتھ بھی مل کر چلنا نہیں چاہتی. نہیں دیکھیں، ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور ہم ان کے جو وہ ایشوز ہائی لائٹ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، ہم نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے. اور یہ جو ابھی جو معاملات آپ نے بتائے ہیں ہم ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ بات سمجھیں، دیکھیں یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور کولیشن گورنمنٹ کے اندر ظاہر ہے کنٹراسٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے. اس میں کبھی کبھی اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. اب بات تو یہ ہے عفنان صاحب کہ وہ کچھ رویے سے خوش نہیں ہے پیپلز پارٹی. ایک شکوہ ان کا یہ بھی ہے کہ صدر مملکت لاہور آتے ہیں، سی ایم پنجاب ان کو ریسیو نہیں کرتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، کہتی ہیں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے انٹرنیٹ کے معاملے پہ آئی ٹی منسٹر کو کئی بار بلا چکی ہے. وہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس کو ٹائم دینا مناسب ہی نہیں سمجھتی. تو حکومتی لوگوں کو یا مسلم لیگ نون کو بھی اپنی اداؤں پہ کچھ غور نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو آئی ٹی کمیٹی والا معاملہ ہے اس کے اوپر تو ہمیں ایشورنسز کرائی گئی ہیں کہ انشاءاللہ اگلی جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر منسٹر صاحبہ جو ہے وہ پہنچیں گی. تو امید ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ اچھی طریقے سے ریزالو ہو جائے گا. 27 یا 28 تاریخ کو جو اگلی میٹنگ ہے وہ بلا بھی لی گئی ہے. تو یہ وی پی این والا معاملہ ان اٹ سیلف بھی ایک بڑا ایک نیشنل ایشو ہے، تو اس کو بھی ہم بڑے غور سے اور بڑے احتیاط سے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو کچھ دیکھیں، میں نے پہلے بھی والی بات کی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، تو اور پھر ظاہر ہے انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس میں ایشوز آ جاتے ہیں بعض اوقات. لیکن ہماری پوری یہ نیت ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں. ہم نے دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو الیکٹ کرنے میں بڑا ایک کلیدی رول پلے کیا. ہم نے وعدے کیے تھے گورنر لگانے کے، ہم نے وہ پورے کیے. ہم نے جو ہے چیئرمین سینٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں ان کو سپورٹ کیا. ہم نے اور جو بہت سارے معاملات تھے اس کے اوپر ہم نے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ جو انٹرسٹ ہے ان کو سیف گارڈ کیا. تو ہم آگے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ معاملہ خوش اسلوبی سے چلائیں گے. اچھا یہ فرمائیے، وی پی این کا جو ایشو ہے یا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، خود وہ مان چکے ہیں جو آپ کے جو حکام ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے بڑی کمپنیز کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. انٹرنیٹ اگر سلو ہوتا ہے یا یہ وی پی این والا ایشو جو ہے سالو نہیں ہوتا، تو آپ کی کمیٹی میں جو ڈسکشن ہوئی کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے انفارمیشن آئی ٹی منسٹری نے سامنے رکھیں کہ جی یہ ہماری مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور جو وہ حکام تھے انہوں نے کیا بتایا آپ کو اور آپ کا اعتراضات کیا تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک لیٹر ایشو ہوا ہے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ وی پی این جو لوگ یوز کر رہے ہیں ان کو رجسٹر کرے پی ٹی اے، اور 30 نومبر کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ جو لوگ رجسٹر کر لیں گے وہ وائٹ لسٹ ہو جائیں گے، جو رجسٹر نہیں کریں گے ان کا وی پی این بند ہو جائے گا. اب اس کے اندر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ 25 لاکھ فری لانسرز ہیں پاکستان میں. یہ 25 لاکھ وہ لوگ ہیں جو اپنی روزی روٹی جو ہے وہ آن لائن جا کے مختلف نوکریاں کرتے ہیں اور اس سے کماتے ہیں. ان میں سے تقریباً 10 لاکھ ایسے ہیں جن کا جو ہے وہ جو وی پی این یوز کر رہے ہیں. اور ہماری جو فری لانسنگ کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $400 ملین کی ہیں. اور اس میں بہت سارا جو ہے یہ ایسا بھی پیسہ ہوگا جو پاکستان ظاہر نہیں آتا، بلکہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق شاید 400 ملین ہی ہو جو پاکستانی اپنے پیسے شاید باہر ہی رکھ لیتے ہیں یا باقی جگہوں پہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ اگر فرض کریں $800 ملین کی اگر ایک مارکیٹ ہے ہماری جس کے اندر پاکستانیوں نے ارن کرنا ہوتا ہے، تو
اس کے تقریباً 40% جو ہے وہ امپیکٹ آ سکتا ہے اس کے اندر اگر وی پی این بند ہو. تو وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ $320 ملین بنتے ہیں جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے. تو اس کو ظاہر ہے یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور ہم نے اس کے اوپر اب کیا یہ ہے کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی اے کو یہ کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اٹارنی جنرل سے ایک تو لیگل اوپینین لے لیں کہ یہ آیا یہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ پیکر لاء کے اندر ان لافل کانٹینٹ کو بند کیا جا سکتا ہے لیکن کسی ٹیکنالوجی کو نہیں بند کیا جا سکتا. کسی جیسے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ایک ٹیکنالوجی ہے بنیادی طور پہ, تو وہ ایک کام وہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ 27-28 کی جو میٹنگ ہوگی وہ اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این کو اگر بند کر دیا جائے تو وہ جس پیسے کا آپ کا تخمینہ ہے کہ $400 ملین باہر ہی رکھ لیتے ہیں لوگ, وہ پاکستان آ جائے گا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے فرض کریں ایک فری لانسر ہے وہ $100 کماتا ہے, $50 پاکستان لے آتا ہے, $50 باہر رکھ لیتا ہے جی, تو وہ پاکستانی کی کمائی $100 ہے. تو وہ $100 امپیکٹ ہوگا نا, بے شک وہ باہر بھی رکھے ہے تو وہ پاکستانی اس کی انکم ہے نا, وہ بھی امپیکٹ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, اب اس کا وی پی این سے اس کا کیا ریلیشن کیا بنتا ہے؟ وی پی این سے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں وی پی این سے کیا تعلق ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ایک سمپل سی ایگزامپل آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہاسپٹل ہے فرض کریں آسٹریلیا میں, اس ہاسپٹل کے اندر ایک سپورٹ سسٹم ہے, آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک امپلائی جو ہے وہ پاکستان میں مثال کے طور پہ, تو وہ اگر اس نے اس ہاسپٹل کے سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے تو وہ وی پی این یوز کرتا ہے جس سے وہ پھر وہ اپنا کام کرتا ہے جو اس کے پورے دن کا ہوتا ہے. اگر آپ وہ وی پی این بند کر دیں گے تو وہ ہاسپٹل سے کنیکٹ ہی نہیں کر پائے گا اور اس کی نوکری چلی جائے گی. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں. یعنی بے روزگاری بھی پیدا ہوگی, بے اطمینان بھی پیدا ہوگی, اور جو 50% یا 40% آ رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. جی 40% جو ہے وہ آ رہا ہے وہ بھی امپیکٹ آئے گا, اور ظاہر ہے جو باقی باہر رکھتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے تو پاکستانی اسی کا پیسہ ہے نا, وہ بھی امپیکٹ ہوگا. اب کمپنیز جو ہیں عفنان صاحب, ان کو وی پی این رجسٹرڈ کروانے میں یا اپنا آئیڈینٹیفائی کروانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ان کو کیا حجت ہے کہ وہ نہیں کروائیں گی؟ ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم نے ہمارے پاس ایسٹیمیٹ آیا ہے وہ صرف 24,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ اور کمپنیاں ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے وی پی این رجسٹر کیا ہے. اب اس کے اندر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے شاید کہ یہ ہونے والا ہے. پھر بہت سارے لوگ کمپنیز تو رجسٹر کر سکتی ہیں, ان کو کوئی بھی رجسٹر کرے گا تو اس کو 8 گھنٹے میں اس کو وائٹ لسٹ کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید مختلف وجوہات کی بنا پہ شاید رجسٹر نہ بھی کر رہے ہوں, یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ان کا جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ان کے اوپر پھر آئے گا. میرا خیال ہے اویئرنیس کا بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے اس کے اندر. تو یہ آپ دیکھ لینا 10 لاکھ لوگ ہیں اور 24,000 نے رجسٹر کیا ہے, تو یہ ایک بہت کیمپین چلائے نا اس کی نہیں. جو ہمیں جو شکایات آتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی وجہ ہو, جب انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا کہ وہ کسٹمر ان کا بھاگ جاتا ہے اور وہ سیدھا انڈیا جاتا ہے. یعنی ہم وہ کہتے ہیں گھیر گھاس سے آسٹریلیا سے, امریکہ سے, یو کے سے, ادھر سے کسٹمر لاتے ہیں اور 4 دن کے بعد وہ کہتا ہے ہم کام نہیں دے پاتے اور وہ بھاگ جاتا ہے, اور ہم انڈیا کو انڈائریکٹ فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب تھا پی ٹی اے کے پاس اور انٹیریئر منسٹری کے پاس؟ لیکن انٹیریئر منسٹری تو اگلی میٹنگ پہ آئے گی, وہ اس میٹنگ پہ تھے ہی نہیں. ہم نے سیکٹری انٹیریئر کو کال کیا اسی معاملے کے اوپر. جو آئی ٹی منسٹری تھی وہ ہم سے ایگری کر رہی تھی کہ یہ شاید پرابلم زیادہ بڑا کریٹ ہو جائے گا, جو ان کے آفیسرز وہاں پہ بیٹھے تھے, اور ان کے مطابق انہوں نے ایڈوائز یہی کیا تھا منسٹری آف انٹیریئر کو کہ اس کو اس طرح ہینڈل نہ کریں, جو انہوں نے ہمیں بتایا. تو اسی لیے یہ جو ہے ہم اس کے اوپر ہماری اب یہ کوشش ہے کہ یہ جو اگلی میٹنگ آئے اس سے پہلے ہمارے پاس ساری انفارمیشن آ جائے اور پھر اس کے اوپر ایک ڈائریکشن ہم دے سکیں کہ یہ اس معاملے کو آگے کیسے لے کے جانا چاہیے. صحیح ہے. اس میں عفنان صاحب ایک توجہ دلاؤ معاملہ اور بھی ہے کہ جو کمپنیز ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں یا سیلولر نیٹ ورک والے ہیں, ان کا بھی کوئی کمپٹیشن کروائیں, کچھ نئے لائسنس دیں تاکہ یہ بڑھ جائیں, کمپٹیشن ہو
تو زیادہ بہتر سروسز ہوں گی. یہ پہلے جتنی زیادہ کمپنیز تھی اب ان کی تعداد کم ہو گئی ہے, ایک دوسری کمپنی نے خرید لی ہے, اور اکوپمنٹ بھی اپ گریڈیشن کا مسئلہ ان کا اور ہے. انٹرنیٹ سلو کی ایک وجہ یہ لوگ بھی ہیں, ان کے پاس یہ کارٹل کی شکل اختیار کر رہے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ, اس کو بھی ذرا کنسیڈر. جی بالکل, دیکھیں اگر ظاہر ہے اگر ملک میں کمپٹیشن آپ کسی بھی مارکیٹ میں کم کر دیں اور کمپنیز کم ہو جائے تو پھر وہ کارٹل بنانا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر اپنا انٹرسٹ سیف گارڈ کرتے ہیں, کنزیومر کا نیشنل انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں کرتے, اور یہ ہوتا ہے. اب وہ بدقسمتی سے کچھ ہوا اس طرح ہے کہ کچھ کمپنی جو ہے وہ مرج ہو گئیں, کچھ کمپنیاں خریدی گئیں. میرا اپنی بڑی خواہش تھی کہ ایک کمپنی ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے وہ خریدی گئی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایز اے کمپنی رہے, لیکن بس ان کے اپنے ایک بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, ان کے اپنی ایشوز ہوتے ہیں جس کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ہماری ضرور کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ہم جو ہے وہ لائسنسز اس کے دیں, تاکہ اس کی بھی ایک سمجھ لیں ایک طرح سے جو نیٹ ورک ہوتی ہے وہ روڈ کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ روڈ کو بڑا کریں گے تو نا تو اس میں سے زیادہ ٹریفک گزر سکتی ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی ہم کام جو ہے وہ منسٹری کر رہی ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو روزگار کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بہتر اویلیبل ہوں, اور جو اور مسائل ہو رہے ہیں وہ بھی نہ ہوں. جی ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.